अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिप्लोमेसी के ऑब्जेक्टिव्स, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी के पर्पस, डिप्लोमेसी के फंक्शंस और डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में आसान अल्फाज में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिप्लोमेसी की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, डिप्लोमेसी की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें बायलैटरल डिप्लोमेसी, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी, समिट डिप्लोमेसी, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी, सीक्रेट डिप्लोमेसी, रीजनल डिप्लोमेसी, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ओपन डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, मीडिएशन डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी, सिटीजन डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी, गन बोट डिप्लोमेसी, स्टिक एंड कैरेट डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी, पांडा डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, हार्ड पावर डिप्लोमेसी, कोर्सिव डिप्लोमेसी, कन्वेंशनल डिप्लोमेसी, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, न्यू डिप्लोमेसी, मॉडर्न डिप्लोमेसी, सोशल डिप्लोमेसी, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, साइलेंट डिप्लोमेसी, इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी, टूथलेस डिप्लोमेसी और क्रॉस डिप्लोमेसी शामिल हैं। सबसे पहले हम बायलैटरल डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, बायलैटरल डिप्लोमेसी में दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस की मैनेजमेंट है। इसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चरल एक्सचेंज जैसे वेरियस इश्यूज पर नेगोशिएशंस, डिस्कशंस और एग्रीमेंट्स वगैरह शामिल हैं। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन के ज़रिए दो कंट्रीज के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बिल्ड करने और इन्हें मेंटेन रखने पर फोकस किया जाता है। अब हम मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में तीन से ज़्यादा कंट्रीज या बैनुल-अक़वामी अदारों के दरमियान इंटरेक्शन और नेगोशिएशंस वगैरह शामिल हैं। ये आमतौर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर होता है, जहां मल्टीपल कंट्रीज ग्लोबल इश्यूज जैसा कि क्लाइमेट चेंज, पीस कीपिंग या ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह पर इकट्ठे होते हैं। इसका मकसद आपस में मिलजुल कर किसी मसले का हल तलाश करना होता है, जिसमें तमाम शरीक कंट्रीज को फ़ायदा पहुंचे और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन में कंट्रीब्यूशन हो। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन और नेटो वगैरह शामिल हैं। अब हम पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, पब्लिक डिप्लोमेसी से मुराद वो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग की एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से फॉरेन पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने और बैरून मुल्क अपने मुल्क के इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और इमेज को प्रमोट करने के लिए की जाती हैं। इसमें कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मीडिया की रसाई और पब्लिक स्पीकिंग वगैरह शामिल है, जिसका मकसद कंट्रीज के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल को फ़रोग देना होता है। डिप्लोमेसी की नेक्स्ट टाइप है समिट डिप्लोमेसी। समिट डिप्लोमेसी से मुराद स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के दरमियान हाई लेवल मीटिंग्स की प्रैक्टिस है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज से अहम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर तबादला ख्याल और बातचीत होती है। इसमें बायलैटरल मीटिंग्स, मल्टीलैटरल मीटिंग्स या समिट्स वगैरह शामिल हैं, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें इनफॉर्मल गैदरिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं। समिट डिप्लोमेसी का यूज़ ज़्यादातर इंटरनेशनल चैलेंजेस, रिलेशनशिप बिल्डिंग और ग्लोबल अफेयर्स को अफेक्ट करने वाले अहम इश्यूज पर पेशरफ्त करने के लिए किया जाता है। डिप्लोमेसी की नेक्स्ट टाइप है कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। नाजरीन, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी में फॉर्मल गैदरिंग्स या कॉन्फ्रेंस में मल्टीपल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की
پارٹیسپیشن شامل ہوتی ہے تاکہ میوچل انٹرسٹ کے اسپیسیفک ایشوز پر بات چیت کی جا سکے۔ کانفرنس ڈپلومیسی میں ٹریڈ، سیکیورٹی، انوائرمنٹ اور ہیومن رائٹس جیسے ٹاپکس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ کانفرنس ڈپلومیسی میں بعض اوقات انٹرنیشنل ریلیشنز کو متاثر کرنے والے مختلف معاملات پر ایگریمنٹس تک پہنچنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ کانفرنس ڈپلومیسی کی ایگزامپلز میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اور انٹرنیشنل سمٹس مثلا G7 یا G20 اور اسپیشلائزڈ کانفرنس جیسا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نیگوشیشنز یا ڈس آرمامنٹس کے حوالے سے ٹاکس شامل ہیں۔ اب ہم پارلیمنٹری ڈپلومیسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، پارلیمنٹری ڈپلومیسی سے مراد وہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں جو پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کے ممبرز کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ اس میں مختلف کنٹریز کے ارکان پارلیمنٹ کے درمیان بات چیت، انٹرنیشنل پارلیمنٹری آرگنائزیشنز میں پارٹیسپیشن اور ڈپلومیسی سے متعلق ایکٹیویٹیز میں انگیجمنٹ شامل ہے، جیسے انٹرنیشنل گورنمنٹل ریلیشنز کو فروغ دینا، پیس کو فروغ دینا اور قانون سازی کے ذریعے عالمی مسائل کو حل کرنا۔ یہ پارلیمنٹری لیول پر ڈائیلاگز اور کوآپریشن کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے ٹریڈیشنل ڈپلومیٹک ایفرٹس کی تکمیل کرتا ہے۔ ڈپلومیسی کی نیکسٹ ٹائپ ہے شٹل ڈپلومیسی۔ ناظرین، شٹل ڈپلومیسی بھی نیگوشیشنز کی ایک شکل ہے، جہاں ایک میڈیٹر دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان سفر کرتا ہے جو فیس ٹو فیس ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ناکام ہوتے ہیں۔ میڈیٹر تجاویز اور جوابی تجاویز لے کر جاتا ہے، کانفلکٹس کو ریزالو کرنے یا معاہدوں تک پہنچنے کے لیے کمیونیکیشن اور فیسیلیٹیشن فراہم کرتا ہے۔ یہ طریقہ اکثر انٹرنیشنل ریلیشنز اور کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے سیکرٹ ڈپلومیسی۔ ناظرین، سیکرٹ ڈپلومیسی سے مراد وہ ڈپلومیٹک نیگوشیشنز یا ایگریمنٹس ہیں جو خفیہ طور پر کیے جاتے ہیں، پبلکلی نہیں ہوتے۔ اس میں گورنمنٹس یا ڈپلومیٹس کے درمیان جنرل پبلک یا دوسرے کنٹریز کے بغیر سیکرٹ کمیونیکیشن یا نیگوشیشنز شامل ہیں۔ سیکرٹ ڈپلومیسی کو مختلف وجوہات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سینسٹیو ایشوز کو حل کرنا، پبلک اناؤنسمنٹ سے پہلے ابتدائی بات چیت کرنا، یا ایسے نازک معاملات پر بات چیت کرنا جہاں عوام رکاوٹ بن سکتی ہو۔ تاہم اس میں ٹرانسپیرنسی اور غلط استعمال کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ریجنل ڈپلومیسی۔ ریجنل ڈپلومیسی سے مراد کسی اسپیسیفک جیوگرافیکل ریجن کے اندر کسی کنٹری یا گروپ آف کنٹریز کے ذریعے کی جانے والی ڈپلومیٹک ایفرٹس یا انگیجمنٹس ہیں۔ اس میں ریلیشنز کو بلڈ کرنا اور انہیں مینٹین رکھنا، نیگوشیٹنگ ایگریمنٹس اور پڑوسی یا قریبی ممالک کے ساتھ ڈسپیوٹس کو حل کرنا شامل ہے۔ ریجنل ڈپلومیسی کامن چیلنجز کو ایڈریس کرنے، کوآپریشن کو پروموٹ کرنے اور ریجن میں کامن انٹرسٹ کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز، اکنامک پارٹنرشپس، سیکیورٹی ایگریمنٹس اور کلچرل ایکسچینجز شامل ہیں۔ ریجنل ڈپلومیسی کسی خاص جیوگرافک ایریا میں اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ اور انٹیگریشن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ڈیموکریٹک ڈپلومیسی۔ ناظرین، ڈیموکریٹک ڈپلومیسی سے مراد وہ سفارتی طرز عمل اور حکمت عملی ہے جو ڈیموکریٹک نیشنز ڈیموکریٹک پرنسپلز اور ویلیوز کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ڈیموکریٹک ڈپلومیسی ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس اور رول آف لا کے جمہوری اصولوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں جمہوریت کو فروغ دینے، ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرنے، ڈسپیوٹس کو پیسفل مینز سے حل کرنے کو فروغ دینا اور ڈپلومیٹک چینل سے انٹرنیشنل کوآپریشن کو بڑھانے کی ایفرٹس شامل ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ٹوٹلیٹیرین ڈپلومیسی۔ ناظرین، ٹوٹلیٹیرین ڈپلومیسی سے مراد
टोटलिटेरियन हुकूमतों की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस हैं। इसमें अक्सर इंडिविजुअल फ्रीडम्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स के एक्सपेंस पर हुकूमत के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कोर्सिव मीन्स, हेरा फेरी और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल शामिल होता है। टोटलिटेरियन स्टेट्स सबसे बढ़कर अपने इंटरेस्ट को तरजीह देती हैं। डिप्लोमेसी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दूसरी स्टेट्स पर कंट्रोल हासिल करने और अंदरूनो बैरून मुल्क इख्तलाफात को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट टाइप है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। नाजरीन, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से मुराद फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इकोनॉमिक टूल्स जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एड का इस्तेमाल है। इसमें कंट्रीज के दरमियान अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के साथ साथ डिप्लोमेटिक गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट्स और कोऑपरेशन शामिल है। नेक्स्ट टाइप है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। नाजरीन, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से मुराद न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी, डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के लिए डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल है। इसमें अक्सर ममालिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता खतरात को मनज़्ज़म और कम करने के लिए नेगोशिएशंस करते हैं। मिसाल के तौर पर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शामिल हैं। नेक्स्ट टाइप है कल्चरल डिप्लोमेसी। नाजरीन, कल्चरल डिप्लोमेसी में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, आर्ट, लैंग्वेज और सकाफत के दीगर पहलुओं का तबादला शामिल है, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग को फ़रोग देता है। इसका मकसद अब्रॉड में एक मुल्क की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना और मुख्तलिफ कल्चर्स के दरमियान बातचीत को आसान बनाना होता है। कल्चरल डिप्लोमेसी में कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, आर्ट की नुमाइशें, लैंग्वेज की तालीम और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और इवेंट्स को होस्ट करना शामिल है। कल्चरल डिप्लोमेसी सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट टाइप है ओपन डिप्लोमेसी। नाजरीन, ओपन डिप्लोमेसी से मुराद एक सफारती नुक्ता नज़र है जिसकी खसूसियत शफाफियत और अवाम तक रसाई है। यह गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आम लोगों के दरमियान ओपन कम्युनिकेशन पर जोर देता है, जिसका मकसद डिप्लोमेटिक प्रोसेस में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है। ओपन डिप्लोमेसी मुख्तलिफ ग्लोबल इश्यूज जैसे पीस कीपिंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स पर डायलॉग्स, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को फ़रोग देती है। नेक्स्ट टाइप है ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। नाजरीन, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी से मुराद ह्यूमैनिटेरियन गोल्स को फ़रोग देने के लिए डिप्लोमेटिक टूल्स और स्ट्रेटजीज का यूज़ है, जैसे इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, ज़रूरतमंदों को इमदाद फराहम करना और कॉन्फ्लिक्ट्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे क्राइसिस के दौरान मसाइब का ख़ात्मा है। इसमें इंसानी मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान नेगोशिएशंस और कोऑपरेशन शामिल है। नेक्स्ट टाइप है मीडिएशन डिप्लोमेसी। नाजरीन, मीडिएशन डिप्लोमेसी में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेगोशिएशंस और कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। ये अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्प्यूट्स को बढ़ने से रोकने और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है पर्सनल डिप्लोमेसी। नाजरीन, पर्सनल डिप्लोमेसी से मुराद डिप्लोमेसी करने और मसाइल को हल करने के लिए लीडर्स या डिप्लोमेट्स के दरमियान बाहमी ताल्लुकात
اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا استعمال ہے۔ اس میں اکثر انفارمل آف دا ریکارڈ ڈسکشنز شامل ہوتی ہیں اور یہ انڈیویجولز یا نیشنز کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں خاص طور پر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے سٹیزن ڈپلومیسی۔ سٹیزن ڈپلومیسی میں گورنمنٹس کی بجائے انڈیویجولز اور نیشنز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن کو پروموٹ کرنے میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس میں عام شہریوں کی طرف سے ریلیشن شپس بلڈ کرنے، ثقافتی تقسیم کو ختم کرنے، کلچرل پروگرامز یا انٹریکشنز کی دیگر اقسام کے ذریعے میوچل انڈرسٹینڈنگز کو فروغ دینے کی نچلی سطح پر ایفرٹس شامل ہیں۔ سٹیزن ڈپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشنز کو شیپ کرنے میں اور پیس کو پروموٹ کرنے میں پرسنل کنیکشنز کی پاور پر زور دیتی ہے۔ سٹیزن ڈپلومیسی کو سول ڈپلومیسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے کانفیڈینشیل ڈپلومیسی۔ ناظرین، کانفیڈینشیل ڈپلومیسی ایک ڈپلومیٹک اپروچ ہے جہاں پارٹیز کے درمیان نیگوشیشنز اور کمیونیکیشنز کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے۔ یہ اپروچ اکثر اوقات سینسٹیو یا ڈیفیکلٹ ڈسکشنز کو آسان بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ پبلک پریشر یا عوامی دباؤ سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سینسٹیو ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے۔ اس میں خفیہ مذاکرات شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، کانفیڈینشیل ڈپلومیسی کنٹروورشل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں عوام اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ ٹائپ ہے گن بوٹ ڈپلومیسی۔ گن بوٹ ڈپلومیسی ڈپلومیسی کی ایک فارم ہے جہاں ایک کنٹری دوسرے کنٹری یا ریجن پر پریشر یا انفلوئنس بڑھانے کے لیے فوجی طاقت، خاص طور پر بحری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے سٹک اینڈ کیرٹ ڈپلومیسی۔ سٹک اینڈ کیرٹ ڈپلومیسی ایک عام اسٹریٹجی ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوسرے ممالک یا ایکٹرز کے بیہیویئر پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سٹک میں کورسیو میئرز استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً اکانومک سینکشنز، ٹریڈ ریسٹرکشنز، ملٹری انٹرونشنز وغیرہ۔ ناظرین، کورسیو مینز کے حوالے سے ہم آلریڈی ڈیٹیلز ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جبکہ کیرٹ میں انسینٹیوز یا ریوارڈز دے کر دوسرے کنٹری سے اپنی مرضی کے کام لیے جاتے ہیں۔ کیرٹ میں اکانومک ایڈ، ٹریڈ ایگریمنٹس، ڈپلومیٹک سپورٹ، ملٹری کوآپریشن، انویسٹمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، افیکٹو سٹک اینڈ کیرٹ ڈپلومیسی کے لیے کیئرفل کیلیبریشن اینڈ ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ کنٹری یا ایکٹر کے انٹرسٹس، ویلیوز اور محرکات کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ڈالر ڈپلومیسی۔ ناظرین، ڈالر ڈپلومیسی ایک ٹرم ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوسرے کنٹریز یا ایکٹرز کے بیہیویئر پر انفلوئنس کرنے کے لیے اکانومک پاور اور فارن ایڈ دی جاتی ہے۔ اس میں پولیٹیکل یا اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے فائنینشیل انسینٹیوز، مثلاً لونز، گرانٹس یا انویسٹمنٹس کا استعمال شامل ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ڈیجیٹل ڈپلومیسی۔ ناظرین، ڈیجیٹل ڈپلومیسی سے مراد گورنمنٹس، ڈپلومیٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کرنے، پبلک ڈپلومیسی میں انگیج ہونے اور فارن پالیسی کے گولز کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا یوز ہے۔ اس میں ڈیجیٹل ٹولز اور آن لائن پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو ای ڈپلومیسی یا سائبر ڈپلومیسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹس ورچوئل میٹنگز بھی کر سکتے ہیں جس میں لائیو ویڈیوز کے ذریعے نیگوشیشنز یا کنسلٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، ڈیجیٹل ڈپلومیسی ماڈرن انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک اسینشیل کمپوننٹ بن گیا ہے
جو کہ ڈیجیٹل دور میں ڈپلومیسی، کمیونیکیشن اور کوآپریشن کے لیے انوویٹو اپرچونٹیز آفر کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے پانڈا ڈپلومیسی۔ ناظرین، پانڈا ڈپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشنز میں فرینڈشپ اور پیس کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چین کئی دہائیوں سے پانڈا ڈپلومیسی میں مصروف ہے۔ ناظرین، پانڈا ڈپلومیسی کا تصور چینی ثقافت سے جڑا ہوا ہے، جہاں پانڈوں کو قومی خزانے اور امن اور دوستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ پانڈا بانٹ کر چین کا مقصد کلچرل ایکسچینج کو فروغ دینا ہے، ریلیشن شپس کو بلڈ کرنا ہے اور اپنی عالمی ساکھ کو بڑھانا ہے۔ ناظرین، پانڈا ڈپلومیسی چائنا کی سافٹ پاور کو فروغ دینے اور اس کی عالمی ساکھ کو بڑھانے میں مؤثر رہی ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے سافٹ پاور ڈپلومیسی۔ ناظرین، سافٹ پاور ڈپلومیسی سے مراد کسی ملک کے انٹرسٹس، ویلیوز اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اثر و رسوخ کو فروغ دینے کے لیے نان کورسیو، نان ملٹری مینز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں دوسرے ممالک اور ایکٹرز کی ترجیحات اور ایکشنز کی تشکیل کے لیے کلچرل، اکنامک اور پولیٹیکل اٹریکشنز کا فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ ناظرین، سافٹ پاور ڈپلومیسی ماڈرن انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک لازمی کمپوننٹ ہے، جس میں کنٹریز تیزی سے بدلتی ہوئی اور انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں اپنے انٹرسٹ اور ویلیوز کو فروغ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ہارڈ پاور ڈپلومیسی۔ ناظرین، ہارڈ پاور ڈپلومیسی سے مراد انٹرنیشنل ریلیشنز میں کسی کنٹری کے گولز اور انٹرسٹس کو اچیو کرنے کے لیے فورس، ملٹری اور اکنامک مینز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں دوسرے کنٹریز اور ایکٹرز کے طرز عمل کی تشکیل کے لیے کنٹری کی ملٹری سٹرینگتھ، اکنامک پاور اور پولیٹیکل انفلوئنس کا فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ ناظرین، آج کی کمپلیکس اور انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں ہارڈ پاور ڈپلومیسی اکثر سافٹ پاور ڈپلومیسی سے مکمل ہوتی ہے، کیونکہ ممالک پر اٹریکٹیو پاور اور کلچرل انفلوئنس کے ساتھ اپنی کورسیو کیپیبلٹیز میں بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ ہے کورسیو ڈپلومیسی۔ ناظرین، کورسیو ڈپلومیسی تھریٹس اور لمیٹڈ فورس کا استعمال ہے تاکہ مخالف کنٹری اپنے ایکشنز کو چینج کرے۔ اس میں مخالف کنٹری کو تھریٹس دیے جاتے ہیں، اس پر سینکشنز لگائی جاتی ہیں یا دوسرے کنٹری کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے کنونشنل ڈپلومیسی۔ ناظرین، انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنونشنل ڈپلومیسی سے مراد وہ ٹریڈیشنل میتھڈز اور پریکٹسز ہیں جو اسٹیٹس اور دیگر انٹرنیشنل ایکٹرز اپنے انٹریکشنز کو مینیج کرنے، کانفلکٹس کو ریزالو کرنے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حصول کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ڈپلومیسی کی یہ فارم صدیوں سے رائج ہے۔ اس میں کئی اہم کمپوننٹس شامل ہیں، جیسا کہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل نیگوشیشنز، ڈپلومیٹک مشنز اینڈ ایمبیسیز، سمٹس اینڈ کانفرنسز، ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس، میڈیشن اینڈ گڈ آفیسز، کلچرل اینڈ پبلک ڈپلومیسی۔ اوور آل، کنونشنل ڈپلومیسی کا مقصد انٹرنیشنل ریلیشنز کو منظم، فارمل اور اکثر خفیہ ذرائع سے منظم کرنا ہے، جو گلوبل پالیٹکس کے پیچیدہ منظرنامے کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اسٹیبلش کیے گئے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی۔ ناظرین، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی سے مراد وہ فارمل اور اسٹرکچرل پروسیس ہے جس کے ذریعے اسٹیٹس اور انٹرنیشنل ایکٹرز اپنے ریلیشنز کو منظم کرتے ہیں اور ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتے ہیں۔ یہ نیشنز کے درمیان کمیونیکیشن، نیگوشیشن اور کوآپریشن کو آسان بنانے کے لیے صدیوں میں تیار کیے گئے مختلف طریقے اور ادارے ہیں، جس میں بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی، ڈپلومیٹک مشنز، ایگریمنٹس اینڈ ٹریٹیز، پبلک ڈپلومیسی اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی وغیرہ شامل ہے۔ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد بنی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے چینجنگ گلوبل ڈائنامکس کے رسپانس میں
نیو پریکٹسز اور ایکٹرز کو شامل کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے نیو ڈپلومیسی۔ ناظرین، نیو ڈپلومیسی سے مراد انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی کے لیے ایوالونگ اور انوویٹو اپروچز ہیں جو چینجنگ گلوبل سرکمسٹانسز اور چیلنجز کے رسپانس میں سامنے آئے ہیں، جس میں ملٹی لیٹرلزم، پبلک ڈپلومیسی، ڈیجیٹل ڈپلومیسی، نان اسٹیٹ ایکٹرز، گلوبل گورننس اور پریونٹیو ڈپلومیسی وغیرہ شامل ہے۔ نیو ڈپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشنز کی بدلتی ہوئی نیچر، گلوبل پاور ڈائنامکس، نان اسٹیٹ ایکٹرز، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور ملٹی لیٹرل کوآپریشن کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ کمپلیکس انٹرنیشنل چیلنجز سے نپٹنے اور زیادہ انکلوسیو، افیکٹو اور پائیدار سفارتی طریقوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ماڈرن ڈپلومیسی۔ ناظرین، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماڈرن ڈپلومیسی سے مراد وہ کنٹمپریری پریکٹسز، اسٹریٹجیز اور اپروچز ہیں جو اسٹیٹس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے گلوبل ارینا میں انٹریکٹ، کمیونیکیٹ اور نیگوشیٹ کے لیے یوز کرتی ہیں۔ ماڈرن ڈپلومیسی میں ملٹی لیٹرلزم، ڈیجیٹل ڈپلومیسی، پبلک ڈپلومیسی، سافٹ پاور، پریونٹیو ڈپلومیسی، اکنامک ڈپلومیسی، کلچرل ڈپلومیسی، سائنس ڈپلومیسی، سائبر ڈپلومیسی وغیرہ شامل ہیں۔ ماڈرن ڈپلومیسی گلوبل ایشوز کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور انٹر کنیکٹڈنس کو ریکگنائز کرتی ہے اور ان چیلنجز کو انوویٹو، انکلوسیو اور کولیبریٹو اپروچز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ڈیول ڈپلومیسی۔ ناظرین، ڈیول ڈپلومیسی ایک پریکٹس ہے جہاں ایک کنٹری دو لیولز پر ڈپلومیٹک ریلیشنز میں انگیج ہوتا ہے۔ ان دو لیولز میں ایک آفیشیل لیول پر ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں اور دوسرے لیول پر ان آفیشیل لیول پر ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اس میں انفارمل نان اسٹیٹ انٹریکشنز کے ساتھ فارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکشنز شامل ہیں۔ ناظرین، انفارمل اور نان اسٹیٹ انٹریکشنز میں پرائیویٹ لوگ، پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا نان گورنمنٹل اینٹیٹیز شامل ہوتی ہیں، جبکہ فارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکشنز میں ایمبیسڈرز اور فارن منسٹرز شامل ہوتے ہیں۔ ڈیول ڈپلومیسی کا مقصد ڈپلومیٹک گولز کو اچیو کرنا، کمیونیکیشن کو انہینس کرنا اور کمپلیکس ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے فارمل اور انفارمل دونوں طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، جو کہ صرف روایتی اسٹیٹ ڈپلومیسی کے ذریعے آسانی سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اپروچ ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کے لیے وسیع سپورٹ پیدا کرنے اور انٹرنیشنل چیلنجز کے لیے مزید کمپریہنسو اور فلیکسیبل سلوشنز کو فروغ دینے میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے سوشل ڈپلومیسی۔ ناظرین، سوشل ڈپلومیسی انٹرنیشنل کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دینے کے لیے سوشل انٹریکشنز اور ریلیشن شپس کے رول پر زور دیتی ہے۔ اس میں نیشنز اور لوگوں کے درمیان برج بنانے کے لیے سوشل نیٹ ورکس، کمیونٹی انگیجمنٹ اور کلچرل ایکسچینج کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس میں کمیونٹی انگیجمنٹ، کلچرل ایکسچینج، سوشل نیٹ ورکس، ایجوکیشنل پروگرامز، پبلک ہیلتھ انیشیٹیوز شامل ہیں۔ اس میں سافٹ پاور کا یوز کرتے ہوئے کانفلکٹس کو ریزالو کیا جاتا ہے، گلوبل چیلنجز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ٹرسٹ کو بلڈ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سوشل ڈپلومیسی کی ایگزامپلز میں سپورٹس ڈپلومیسی، جس میں اولمپکس یا ورلڈ کپس وغیرہ شامل ہیں، کلچرل فیسٹیولز، پبلک ہیلتھ کولیبریشنز، سوشل میڈیا کمپینز وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، سوشل ڈپلومیسی ایک بہت پاورفل ٹول ہے جو سوشل انٹریکشنز، کلچرل ایکسچینج اور کمیونٹی انگیجمنٹ کی پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوآپریشن کو فروغ دیتا ہے۔ یہ گورنمنٹس کی روایتی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی تکمیل کرتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاتا ہے
اور گراس روٹ انیشیٹیوز کے ذریعے گلوبل چیلنجز کو ایڈریس کرتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے پریونٹیو ڈپلومیسی۔ ناظرین، پریونٹیو ڈپلومیسی سے مراد وہ ایکشنز ہیں جو ڈسپیوٹس یا کنفلکٹس کو بڑھنے سے روکنے یا ان کو محدود کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک اہم جز ہے جس کا مقصد پیس اور سٹیبلٹی کو مینٹین رکھنا ہے۔ اس میں ارلی وارننگز، کنفلکٹ پریونشن اور کرائسس مینجمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے لیے جو ٹولز استعمال ہو سکتے ہیں ان میں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ، پیس میکنگ مشنز، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، میڈیشن اور آربیٹریشن وغیرہ شامل ہے۔ پریونٹیو ڈپلومیسی گلوبل پیس اینڈ سٹیبلٹی کو مینٹین رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے سائلنٹ ڈپلومیسی۔ ناظرین، سائلنٹ ڈپلومیسی، جسے خاموش ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے یا سینسٹیو ایشوز کو پبلک یا اوپن فارمز کی بجائے پرائیویٹ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس اپروچ کی خاصیت بیہائنڈ دا سینس ڈسکشنز ہوتی ہیں، جس میں اکثر سالس یا فریق سالس شامل ہوتے ہیں تاکہ بات چیت میں آسانی ہو اور عوامی جانچ کے پریشر کے بغیر اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ سائلنٹ ڈپلومیسی خاص طور پر ایسے حالات میں مؤثر ہو سکتی ہے جہاں عوام کی توجہ ٹینشنز کو بڑھا سکتی ہے۔ سائلنٹ ڈپلومیسی کے مین فیچرز میں فلیکسیبلٹی، ٹرسٹ بلڈنگ یا کنفلکٹ پریونٹیشن شامل ہے۔ تاہم سائلنٹ ڈپلومیسی کی بھی اپنی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہو تو پبلک کو جواب دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ تمام حالات میں موزوں نہیں ہوتا، خاص طور پر جس کو وسیع تر انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا جہاں پبلک اوپینین میٹر کرتا ہو۔ نیکسٹ ٹائپ ہے انوائرمنٹل ڈپلومیسی۔ ناظرین، انوائرمنٹل ڈپلومیسی میں گلوبل انوائرمنٹل ایشوز سے نپٹنے کے لیے کنٹریز کے درمیان ایگریمنٹس اور پالیسیز پر نیگوشیشنز اور امپلیمنٹیشنز شامل ہیں۔ اس میں بہت سے اسپیکٹس شامل ہیں، مثلا انٹرنیشنل ایگریمنٹس، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز، ٹرانس نیشنل کوآپریشنز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، چیلنجز اینڈ کنفلکٹس اور ایمرجنگ ایشوز وغیرہ۔ ناظرین، انوائرمنٹل ڈپلومیسی کا مقصد گلوبل ایکو سسٹمز اور ہیومن سوسائٹیز کی انٹر کنیکٹڈ نیچر کو تسلیم کرتے ہوئے اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ماحولیاتی استحکام کو بیلنس کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ٹوتھ لیس ڈپلومیسی۔ ناظرین، ٹوتھ لیس ڈپلومیسی سے مراد وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس یا نیگوشیشنز ہیں جن میں میننگ فل ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹرم اکثر ایسی ڈپلومیٹک اپروچز پر تنقید کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بہت ویک، انفیکٹو ہو۔ آسان الفاظ میں اگر ہم جانیں تو ٹوتھ لیس ڈپلومیسی ان حالات کی وضاحت کرتی ہے جہاں ایگریمنٹس تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کو نافذ کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہوتا۔ ایز اے رزلٹ یہ ایفرٹس کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کا باعث نہیں بنتی۔ نیکسٹ ٹائپ ہے کراس ڈپلومیسی۔ ناظرین، کراس ڈپلومیسی میں کامن ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے اور کوآپریشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ملٹیپل اسٹیٹس یا انٹرنیشنل ایکٹرز کے درمیان انگیجمنٹ اور انٹریکشنز شامل ہیں۔ اس اپروچ میں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی، بائی لیٹرل ڈپلومیسی، کلچرل ڈپلومیسی، اکنامک ڈپلومیسی اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی شامل ہے۔ کراس ڈپلومیسی کا مقصد ایک انٹر کنیکٹڈ اور کوآپریٹو انٹرنیشنل سسٹم کریٹ کرنا ہے جو کہ کولیکٹیو ایکشنز اور ڈائیلاگز کے ذریعے کلائمیٹ چینج، سیکیورٹی تھریٹس اور اکنامک انسٹیبلٹی جیسے گلوبل چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈپلومیسی کے ڈیفرنٹ ٹریکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔